अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन्निसा की आयत नंबर 150 से पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो यकफुरूना कुफ्र करते हैं बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ व रसूलिही और उसके रसूलों के साथ व युरीदूना और वो चाहते हैं अन युफ़र्रिकू ये के तफरीक करें बैनल्लाही दरमियान अल्लाह ताला व रसूलिही और उसके रसूलों के व यक़ूलूना और वो कहते हैं नुअमिनु हम ईमान लाते हैं बिबाज़िन बाज़ के साथ व नकफुरु और हम कुफ्र करते हैं बिबाज़िन बाज़ के साथ व युरीदूना और वो चाहते हैं यत्ताखिज़ू ये कि वो इख्तियार करें बैना ज़ालिका उसके दरमियान सबीला कोई राह। आयत नंबर 151। उलाई का ये लोग होमुल काफिरूना वही हैं काफिर हक्का हकीकी व आतादना और हमने तैयार किया है लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाब मोहिना अजाब रुस्वा कुन। मुनाफिकीन के कभी अमालो अकवाल बयान करने के बाद अब जहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ने इन यहूदो नसारा की सरजनश की है जो उसके साथ और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और उन्होंने ईमान लाने में अल्लाह ताला और उसके रसूलों में फ़र्क कर दिया है। फिर बाज़ अंबिया पर उनका ईमान है और बाज़ के साथ वो कुफ्र करते हैं और ये महज अपनी ख्वाहिश व आदत और अपने आबाओ अजदाद की तकलीद की वजह से करते हैं, इस वजह से नहीं कि उनके पास उसकी कोई दलील है। यहूदियों पर अल्लाह ताला लानत करे। उनका दीगर अंबिया कराम पर तो ईमान था मगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं था। इसी तरह नसरानियों का दिगर अंबिया पर तो ईमान था मगर खातमन नबीयीन और अशरफुल मुरसलीन सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र करते थे। बहरहाल मकसद ये है कि जो किसी भी नबी के साथ कुफ्र करे तो गोया कि उसने तमाम अंबिया कराम के साथ कुफ्र किया, क्योंकि हर उस नबी पर ईमान लाना वाजिब है जिसे अल्लाह ताला ने अहले ज़मीन की तरफ मबूस फरमाया है। लिहाजा जो शख्स हसद या असबियत या ख्वाहिश की वजह से किसी भी नबी की नबूवत का इनकार करे तो उसका मतलब ये होगा कि जिन अंबिया पर उसका ईमान है वो भी शरई ईमान नहीं है बल्कि वो किसी गर्ज ख्वाहिश और असबियत पर मबनी है। जैसा कि हमारे ज़माने के मादा परस्तों ने मस्जिद की हद तक नमाज
بازاروں میں سود، عدالتوں اور حکومت کے شعبوں میں کفر، یہ قوانین سب کچھ ملا کر اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ قرآن کو تو حجت مانیں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں لکھی گئی۔ یہ منکرین حدیث بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 152۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولم یفرقوا، اور نہیں انہوں نے تفریق کی، بین احد منہم، کسی ایک کے درمیان ان رسولوں میں سے، اولئک، یہ لوگ، سوف یؤتیہم، جلد دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کے اجر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر کتاب اور ہر اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور ان سے اگر کوئی تقصیر ہوئی ہوگی تو اسے معاف کر دے گا، اور از روئے رحمت ان کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان تفریق نہ کرنے کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس طرح حکم دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سورۃ البقرہ میں، کہہ دو، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سورۃ البقرہ میں، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، ہر ایک اللہ
اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ نمبر 2، وہ مملوک غلام جو اللہ تعالیٰ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور اس کی عمدہ تربیت کی، اور اسے اچھی و اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، پس اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 153۔ یسالو کا سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی اہل کتاب، ان تنزلا یہ کہ آپ اتار لائیں، علیہم ان پر، کتاب من السماء ایک کتاب، ایک بارگی آسمان سے، فقط سو تحقیق، سآلو انہوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر بڑی چیز کا، من ذالک کا اس سے بھی، فقالو پس انہوں نے کہا، آرین اللہ دکھا ہم کو اللہ تعالی، جہرتاً بالکل سامنے، فاخذتہم الصاعقۃ تو پکڑ لیا ان کو آسمانی بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے بنا لیا، اجلا بچڑے کو معبود، من بعد ما اس کے بعد کے، جاءتہم البینات آ چکی تھی ان کے پاس واضح دلیلیں، فعفونا تو پھر ہم نے معاف کر دیا، عن ذالک یہ بھی، وآتینا پر ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان مبینہ غلبہ واضح۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر پوری تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اسی طرح آسمان سے ہمارے لیے کوئی کتاب اترنی چاہیے تاکہ ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ بات انہوں نے ہٹ درمی اور کفر کی وجہ سے کہی تھی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تورات میں بیان کردہ دلائل و براہین کے بعد انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے اس مطالبہ پر حیرت نہ کریں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے دکھا دو، تو آسمان سے بجلی نے انہیں ان کے عناد و تکبر کی وجہ سے اپنی گرفت میں لے لیا،
اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دوبارہ انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک پر ان کی سرزنش کی، تب انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر معاف کر دیا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہاں یہود کی جہالت کے بیان کا مقصد ان کی سرکشی اور طبی ضد و عناد کو واضح کرنا ہے۔ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو تھا نہیں، محض شرارت کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے نت نئے اعتراضات پیش کرتے رہتے۔ ان میں سے ایک ان کی یہ فرمائش بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تختیاں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اسی طرح کتاب لا کر دکھائیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کفار مکہ نے بھی ایسا ہی سوال کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ تو کہہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، یعنی تمہاری اس فرمائش کے عین مطابق موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تو تم نے اس سے بڑا مطالبہ پیش کر دیا، یعنی یہ کہ ہمیں واضح طور پر سامنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کراؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورۃ البقرہ میں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے جہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی اگرچہ بلاد مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ کھلی نشانیاں اور زبردست دلائل دیکھ چکے تھے اور یہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو اس کے تمام لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا اور انہیں سمندر سے صحیح سلامت پار کر دیا تھا، مگر سمندر پار کرنے کے بعد ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کا جب ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے تو یہ کہنے لگے اجعلنا الہا کما لہم آلہۃ، سورۃ الاعراف میں، ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔